आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हदीस, और इसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हदीस की का असल मुकाम क्या है। और इस्लाम में तो हदीस का बहुत बड़ा मुकाम है, मगर अगर तारीख़ी तरीके से देखा जाए तो हदीस की कोई वैल्यू बनती है या नहीं बनती, या इस्लाम की जो बेसिस है हदीस पे वो कैसे है और क्या इसकी वैल्यू है और असल हकाइक क्या है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहें। बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रखे जाएंगे, और बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बगैर इस्लाम की असास खड़ी नहीं रह सकती, इनको पूछे बगैर। और दूसरी बात है, पूछेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस्लाम की असास या बुनियाद कैसी है। ठीक है, तो हदीस आप जानते हैं सब। हदीसें जो हैं वो आम तौर पे हमें ये बताती हैं कि रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कैसे क्या हालात व वाक़यात रहे, चाहे उनकी हिजरत मदीना हो या उनकी वफ़ात हो या उनकी ज़िंदगी में उनकी औलादें पैदा होने से लेके उनकी शादियों के वाक़यात हों। ये सब के सब हदीसों के ज़रिए ही लोगों तक पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। हदीस की 6 किताबें जिन्हें सहाय-सित्ता कहा जाता है, उन्हें मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मोतबर समझा जाता है, उन पे एतबार किया जाता है और ये समझा जाता है कि ये रसूल अल्लाह के बारे में हमें बड़ी ज़बरदस्त बातें बताती हैं। हदीसों में एक और भी चीज़ होती है, हदीस क्या होती है, एक्सप्लेन किया जाता है कि उसमें रसूल अल्लाह से मिला, रसूल अल्लाह ने ये बात की, ये वाक़या हुआ ज़िंदगी में, और फिर एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। फलाने ने धमकाने से और धमकाने ने फलाने से और फलाने ने फलानी से, और फिर आखिरकार ये बात मुझ तक पहुंची और बुखारी या मुस्लिम ने अपनी हदीस की किताब में लिख ली। तो ये एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, और उसके ऊपर जो एक तरीका है मुसलमानों का वो ये है कि कज़ाब रावी देखने की कोशिश की जाती है कि रवायत की ट्रांसमिशन की चेन के अंदर कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता, या उसने कभी झूठ बोला है, या वो मुनाफिक था, कहीं मस्जिद ज़रार से तो उसका ताल्लुक नहीं था, मिसालन पेश बात कर रहा हूँ। और इसकी बेस पे हदीस को सही या गलत कह दिया जाता है। दूसरी बात कि अगर हदीस कहीं ये कहा जाता है कि हदीस कहीं कुरान से क्लैश कर रही हो, तो तब भी उसे सही या गलत कह दिया जाता है। हालांकि हदीसें बहुत से मामलात में कुरान से क्लैश करती हैं और फिर भी उनको सही हदीस समझा जाता है, बल्कि ऐसी बातों की अक्कासी करती हैं जिनका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि इस्लाम में जो बुनियादी नज़रिया सबसे वो पहला ये है कि कुरान अल्लाह की एक मुकम्मल किताब है। यानी अल्लाह ने ना सिर्फ अंबिया का सिलसिला कुरान पे मौकूफ़ कर दिया, यहाँ पर मुकम्मल हो गया, बल्कि किताबों का सिलसिला और हदायत का सिलसिला भी कुरान पे मुकम्मल हो गया। और इसके बाद हदायत किसी और किताब से हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि यही एक मुकम्मल हदायत की किताब है। बल्कि कुरान खुद ये बात करता है कि दीन इस्लाम जो है खुतबा हिज्जतुल विदा से जो आयत की जाती है मंसूब, कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद फरमाया। ठीक है, हिज्जतुल विदा का मौका रसूल अल्लाह की वफ़ात से कुछ अर्सा पहले, ये वो वक्त है जब रसूल अल्लाह अपने सहाबा के साथ हज करने के लिए मक्का गए। उन्होंने हज किया और हज के मौके पे उन्होंने एक खुतबा दिया जिसमें कहा जाता है कि ये आयत का जिक्र हुआ कि ये आखिरी आयत है कुरान की, और तमाम इस्लामी मकातब फ़िक्र का इस बात पर इजमा है कि इस आयत के बाद कोई छोटी मोटी कोई और चंद आयतें नाजिल हुई, मगर कुरान का मेजर हिस्सा ख़त्म हो चुका था और कोई इसके बाद आयतों के बारे में रिपोर्ट नहीं किया जाता। अब हदीस क्या है? हदीस रसूल अल्लाह की ज़िंदगी के वो वाक़यात और हालात हैं जिनको बयान करने की लोगों ने देखा, लोगों ने सुना और बयान किए। ठीक है, रसूल अल्लाह के बारे में बहुत सी हदीसें भी हैं जिनमें रसूल अल्लाह ने हदीसें लिखने से मना खुद फरमाया। ठीक है, ना सिर्फ ये, बल्कि ये है कि हदीसें जो हैं वो रसूल अल्लाह के वक्त में लिखे जाने का कोई ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं था। सहाबा ने कुरान के मसहफ़ों का तो हर जगह ज़िक्र मिलता है, मगर जितने भी जय्यद सहाबा हैं जो अशरा मुबशरा हैं, उनमें से किसी के बारे में भी
یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے یا یاد کیا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ، مگر حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ایک بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تو بہت لیٹ مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ کی وفات سے صرف 1 سال پہلے وہ ان کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے، اور مطلب جو بھی ان کا سلسلہ تھا، اور اس کے بعد اور آدھی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو باتیں ہیں یہ حدیث کے سٹیٹس کو کچھ مشکوک بھی کرتی ہیں، مگر دوسری طرف مسلمانوں کا وہ طریقہ ہے جس میں علم و رجال ہے، اور ہر حدیث منسوب ہے کسی نہ کسی شخص سے کہ جس نے رسول اللہ سے سنی تھی اور اس کے بعد آگے چلتے چلتے چلی گئی۔ جیسے کہ ایک حدیث حضرت عائشہ سے منسوب ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو آیت رجم اور جوان آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت جو ہے وہ میرے ایک کاغذ پہ لکھی، میرے تخت کے نیچے پڑی تھی، اور ایک بکری آئی اور اسے کھا گئی۔ تو یہ حضرت عائشہ سے منسوب ہے یہ حدیث، کہ حضرت عائشہ کا یہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو مین راوی حضرت عائشہ ہیں، اور اس سے آگے پھر فلانا ڈمکانا اور آگے چلتے چلتے بات مجھ تک پہنچی اور میں نے کتاب میں لکھ لی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بات ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چین آف ٹرانسمیشن کسی حدیث کی سچائی یا جھوٹ کو ثابت کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ چین آف ٹرانسمیشن تو بھائی اگر فرض کریں کہ میں حدیثیں لکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میں حدیثیں لکھنے والا ہوں، میں بخاری ہوں، تو میری مرضی کہ میں ایک حدیث کی چین آف ٹرانسمیشن کیا لکھوں گا اپنی کتاب میں۔ اور دوسری بات ہے، ہم یہی نہیں کہہ سکتے کہ چین آف ٹرانسمیشن صرف اور صرف یا پھر جو اس کا وہ ہے مطلب راوی جو ہیں اس کے لکھے ہوئے وہ جو لکھے گئے ہیں وہ خود بخاری نے ایسے لکھے ہوں گے۔ بخاری سے پیچھے اگر کوئی ایسا شخص تھا کہ جو چاہتا تھا کہ وہ کسی بات کو استعمال کر رہا تھا اپنے فائدے کے لیے اور اسے رسول اللہ سے منسوب کرنا چاہتا تھا تو وہ اسے حدیث بنا سکتا تھا، اور مسلمانوں میں اس بات کی کھلی بات پائی جاتی ہے کہ ایسا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اوپر وہ کوئی بھی ایسی چین آف ٹرانسمیشن ڈال سکتا تھا جو کہ معتبر ہو، یعنی وہ حضرت عائشہ سے حدیث چلائے اور سارے جید صحابہ کے نام بیچ میں ڈال دے اور آخر پہ بخاری تک پہنچی تو کوئی بھی اس حدیث کے اوپر شک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ اسکالرز بڑی دیر سے یہ بات کرتے ہیں حدیثوں کے بارے میں کہ جس حدیث کی چین آف ٹرانسمیشن جتنی مضبوط ہے یا اس میں جید لوگوں کے نام ہیں جن کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کے جھوٹ ہونے کا چانس اتنا زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جس میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کے چانس سچ ہونے کا زیادہ چانس اس لیے ہے کیونکہ بیچ میں ایسے شخص کا نام بھی ہے جو کہ جس کے اوپر شاید لوگوں کو اتنا اعتبار نہیں تھا، لوگ اسے اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود سوچیں کہ فرض کریں کہ جب کوئی شخص کوئی جھوٹ بولتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس نے فلاں بات سنی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے قبول فرمائیں، قبول کریں اس بات کو، تو وہ جان بوجھ کے کسی ایسے شخص کا نام لے گا کہ جی وہ جس کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور ہم اکراس دا بارڈر ہندوتوا کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہندوتوا جو ہے گاؤ موت اور گوبر کے فائدے ناسا کی ریسرچ سے ثابت کرنے کے اوپر تلی رہتی ہے ہر وقت، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں تو ناسا نے بھی گاؤ موتر پہ جی ریسرچ کی ہے، ناسا نے بھی جی ہماری فلاں چیز پر ریسرچ کی ہے جی، وہ تو ایسے ہی، اور واٹس ایپ گروپس میں ناسا ہی چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ ناسا گھسا دیا جاتا ہے کیونکہ ناسا جو ہے وہ ایک زبان زد عام مشہور قابل اعتبار اسپیس ایجنسی امریکہ کی، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس کے پاس سائنٹیفک نالج بہت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا نام کہیں لے لیا، اس کے لوگوں کے پاس سائنٹیفک نالج بہت ہے اور اس کا نام کہیں لے لیا جائے تو ویٹے جائے گا۔ اس لیے حضرت علی کے نام پہ حدیثیں لگانا، حضرت عائشہ کے نام پہ حدیثیں لگانا، عمر، ابو بکر اور جید صحابہ کے نام پہ حدیثیں لگانا اصل میں ایسی بات ہے۔ مگر اگر کسی ایسے شخص سے حدیث کوئی آئے جس کو لوگ اتنا اچھا نہیں بھی سمجھتے تو حدیث وہ پھر بھی موجود ہے، تو ایک ریزن ہے کہ وہ حدیث پھر بھی کیسے آپ تک پہنچ گئی، ہو سکتا ہے وہ سچ ہی ہو،
مگر جس کی چین آف ٹرانسمیشن بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سبھی کی بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، مگر چانس ہے کہ لوگوں نے جھوٹی حدیثیں جان بوجھ کے ایسی پرفیکٹ چین آف ٹرانسمیشن کے ساتھ بنائی ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے آپ کو دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ فلانے نے ڈھمکانے نے فلانے سے سنا، اور فلانی نے اور فلانے نے، یہ کرنے سے کسی چیز کی حقیقت ثابت نہیں ہوتی. اگر ہم جو آج کی ماڈرن ہسٹری کا، ماڈرن سائنس کا ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ لگائیں، جسے ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ کہا جاتا ہے، جس کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی پرانی تاریخی یا غیر تاریخی کتاب میں اگر کوئی بات لکھی ہے، اس کی حقیقت اس بات سے ثابت ہو سکتی ہے کہ کیا اس کا انڈیپینڈنٹلی کنفرمیشن کا کوئی ایویڈنس ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آرکیالوجی بہت کام آتی ہے. اس میں آس پاس کے دوسرے لوگ جن کا کوئی پولیٹیکل فائدہ نہیں تھا وہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھنے کے لیے، اگر وہ بھی وہی بات لکھتے ہیں جو کہ ایک مذہب کی کتاب میں لکھی ہے، تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات سچ ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ سکندر جب دنیا فتح کرنے نکلا تو صرف یونانیوں نے اس کے بارے کتابیں نہیں لکھی، یعنی یونانیوں نے اپنے خطوں میں اور اپنی جگہوں پہ نہیں لکھا، دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا کہ جی سکندر آ رہا ہے. اگر وہ فارسی تھے، پرشینز جن کو اس نے مارا، تو جب وہ ان کی طرف آ رہا تھا تو تب بھی آس پاس کے لوگ لکھ رہے تھے فارس کی طرف جا رہا جی. وہ راک انسکرپشنز مل جاتی ہیں، خطوط مل جاتے ہیں، کتابوں میں ذکر مل جاتا ہے، آپ کو ہر طرح کی باتوں کا پتہ چلتے چلا جاتا ہے کہ سکندر واقعی تھا. ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں تو سکندر سے موجود کندہ کاریاں یعنی راک انسکرپشنز بھی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہندوستان میں لوگوں نے لکھا ہے اس بارے میں، پاکستان میں لوگوں نے اس بارے میں لکھا ہے، راجہ پورس کی اور سکندر کی جنگ کے بارے میں بہت سے اور لوگوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک حقیقی واقعہ. اسی طرح اگر جولیس سیزر تھا، اس نے فتح کیا جا کے فرانس کو، جسے اس ٹائم گول کہا جاتا تھا، تو اس کے بارے میں بھی فرانس کے لوگوں نے، گول کے لوگوں نے خود بھی لکھا، اور لوگوں نے بھی لکھا، اور رومنز نے بھی لکھا. اور جب ہم سب کی کہی ہوئی سب باتوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ہمیں آخر پہ ایٹ لیسٹ ایک حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے، چاہے ایک نے پروپیگنڈا بھی کیوں نہ کیا ہو. فرض کریں کہ رومی لکھ دیں کہ ہم نے 2 لاکھ بندہ مارا ہے، مگر گول والے لکھیں گے نہیں جی ہمارا تو 20,000 مرا ہے. مگر تیسرے کو جرمنی والے لکھیں گے یار وہاں پہ کوئی 50,000 بندہ مرا ہے. ہمیں سمجھ آئے گا کہ یار اگر رومنز خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ بندہ مارا ہے اور گول والے کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمارا 20,000 مرا ہے، یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی اس کی ہسٹری نہ پتہ کرنے پہنچ جانا، میں صرف ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں کوئی ہسٹوریکلی ایکوریٹ بات نہیں کر رہا گول کی کانکویسٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور جرمنز نے اگر اس کے بارے میں لکھا کہ 50,000 مرا ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جرمنز کا کوئی مطلب نہیں تھا بتانے میں کہ بھائی کیوں، کتنا بندہ مرا ہے اور کتنا نہیں مرا. تو انہوں نے غیر جانبدار بات لکھ دی اور وہ حقیقت کے سب سے قریب ہوگی. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، تو حدیث ایک تو پہلی بات ہے کہ انٹرنلائز سسٹم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی وفات سے ان کو کتابوں کی شکل میں قلم بند کیا گیا. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ اورل ٹرانسمیشن کے ذریعے چل رہی تھی، اور ایک یہ قابل اعتبار اورل ٹرانسمیشن کو آپ مان لیں، جو کہ کسی بھی صورت نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اورل ٹرانسمیشن کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتی. جب ایک کارپس اورل ہے تو اس میں بہت کچھ شامل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ایک سمپل بات ہے کہ جب کوئی چیز اورل ہوگی، صرف اور صرف وہ زبانی کلامی لوگوں میں موجود ہوگی، تو لوگ اس میں کوئی بھی کہیں سے بھی مسالہ مسولہ لگا دے گا اور وہ اپنے بچوں کو آگے سکھانا شروع کر دے گا، اور وہ بات چلتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ زبانی کلامی ہے، اس کی کوئی لکھی ہوئی فارم نہیں ہے. کیونکہ جب چیزیں کتابوں کی شکل میں، راک انسکرپشنز کی شکل میں، سرکاری فرمودات کی شکل میں پتھروں پہ بڑی بڑی لکھی ہوتی ہیں، خطوں کی شکل میں جاری کی جاتی ہیں، ایک سے زیادہ، جب کوئی بڑا بادشاہ کوئی فرمان جاری کرتا ہے تو اس فرمان کی 10 کاپیز بنتی ہیں، 20 100 کاپیز بنتی ہیں، اور 100 لوگوں کو ایک ہی وقت میں بھیجی جاتی ہیں، اور ان سب کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. مگر یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ حدیث کے معاملے میں کیونکہ کوئی کارپس ریٹن نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ایک بات 100% ہے کہ اس میں وربل آلٹریشنز اور اس کے اندر ملاوٹ کا بہت زیادہ احتمال ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے ہر چیز لیجنڈری بن جاتی ہے. فرض کریں کہ سمپل بات ہے کہ اللہ دین کی کہانی اگر آج تک کسی نے لکھی نہ ہو
ہر کوئی اللہ تعالیٰ سنائے گا. کوئی کہے گا الادین چین سے ہے, کوئی کہے گا امریکہ سے ہے, کوئی کہے گا ہندوستان سے ہے. اس طرح لکھی ہوں تو ظاہری بات ہے پھر وہ بدلنے کا احتمال تھوڑا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگ بیک ٹو دا سورس جا سکتے ہیں. بیک ٹو دا سورس کیا ہے مطلب کہ اگر فرض کریں گے میری یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں اور کوئی شخص ایسا کوئی شخص ایسا ہے کہ آج اے آئی کے دور میں ان کو ڈاکٹر کرنا شروع کر دے, ٹھیک ہے, اور بدلنا شروع کر دے, تو ایسا ضرور ممکن ہے کہ کوئی میرے یوٹیوب پہ چینل پہ آ کے واپس یہ دیکھ سکتا ہے کہ یار غالب کی ویڈیو تو یہ کہہ رہی ہے اس بندے نے کوئی اے آئی سے ڈاکٹر کیا یا اس نے بدلا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ریٹن ہوتا ہے تو بیک ٹو دا سورس آیا جا سکتا ہے. اب حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ شروع سے ریٹن تھی نہیں تو بیک ٹو دا سورس آپ کیسے آئیں گے, اس لیے آپ کبھی بھی یہ بات کنفرم نہیں کر سکتے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ جب اب پھر حدیث کو آپ بیک ٹو دا سورس اس پوائنٹ سے آ سکتے ہیں جب حدیث لکھی گئی. یہ معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور صرف یہ مت سمجھیے گا کہ حدیث اور قرآن کے ساتھ ہے, یہ انجیلوں کے ساتھ اور دنیا میں لکھے ہوئے یا نہ لکھے ہوئے ہر کسی مذہبی کتاب کے ساتھ ہے. ویدوں کے بھی یہی مسائل ہیں, انجیل کے بھی یہی مسائل ہیں, تورات کے بھی یہی مسائل ہیں, اور سب میں جا بجا جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو یہی مسائل دکھائی دیتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک خاص عرصے تک اورلی ٹرانسمٹ ہوتی رہی ہے اس کے بعد اسے لکھا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ اورل ٹرانسمیشن اس کی ہو رہی تھی, اسے زبانی کلامی لوگوں تک وہ پہنچائی جا رہی تھی, تو اس وقت تک اسے بدلنے کا مکمل موقع موجود تھا, اور اتنا شدید موقع موجود تھا کہ کوئی کہانیاں بدل دے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ یہ اسٹیبلش ہی نہیں کیا جا سکتا پھر کہ واقعی بات وہاں سے آئی ہے کہ نہیں آئی. اس لیے جو حدیث کا کارپس ہے, جو حدیث لٹریچر ہے, جو حدیث کی ایک پوری ایک باڈی ہے حدیث کی, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بخاری یا مسلم یا وہ حدیثیں جو کہ عباسیوں کے دور میں اکٹھی ہونی شروع ہوئی, اس سے پہلے ان پہ اعتبار, پہلی بات ہے کہ اس وقت بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے پہلے تو یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کسی جامد شکل میں یا کسی اسٹیٹک فارم میں موجود تھی. ٹھیک ہے, اب حدیثوں کے اوپر سندیں آپ جتنی مرضی چپکا دیں, آپ چینز آف ٹرانسمیشن جتنی مرضی چپکا دیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب اورل ٹرانسمیشن ایک اسٹوپڈ سسٹم ہے, اور اسٹوپڈ یا جس کو آپ کہیں ان ریلائبل سسٹم ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث پہ ریلائبل ہوگی. ٹھیک ہے, اور حدیث پہ شاعری بھی نہیں ہے قرآن کی طرح کہ ایک بہت بڑے نمبر میں لوگ اسے یاد رکھ سکیں. ٹھیک ہے, وہ حدیثیں تو بہت زیادہ تھی نا. کہتے ہیں بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں کی چھان بین کرنے کے بعد صرف 5700 حدیثیں 7200 حدیثیں اس نے بخاری میں ڈالی تھی. ٹھیک ہے, تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بخاری نے 256 میں بخاری مرا, اور اس سے پہلے 256 عیسوی میں, اور یہ تقریباً 218 سال بنتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد. شمسی سال, قمری سال جو ہے وہ 256 بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بخاری جب مرا ہے اس سے پہلے اس نے حدیث کی کتاب اکٹھی کی ہوگی. ظاہری بات ہے کہ کسی انسان کا میجر اسکالرلی ورک اس کی عمر کے آخری حصے میں ہی ہوتا ہے, تو جب بھی وہ مرا ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 256 ہی تو 246 میں, اگر بات دعوے کو بالکل مکمل طور پہ درست بھی مان لیا جائے تو 246 سے 256 کے درمیان میں کسی وقت اس نے بخاری مکمل کی ہوگی. ٹھیک ہے, اور بخاری کے اندر پھر اس نے حدیثیں لکھی, اور ان حدیثوں سے پھر اسلام برآمد ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج کی دنیا میں جو اسلام موجود ہے وہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کو اگر آپ حدیثیں ہٹا کے اور باقی سب چیزیں ہٹا کے پڑھیں تو جو مذہب یا دین آپ کو وہ بتائے گا وہ دین ہی نہیں ہے جو مسلمان آج پریکٹس کرتے ہیں. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی دنیا کے مولوی کو میرا چیلنج ہے, انجینئر مرزا ہو جائے, غامدی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, میرا کھلا چیلنج ہے کہ قرآن سے آپ وہ اسلام ثابت نہیں کر سکتے جو آج دنیا میں نافذ ہے مسلمانوں کے درمیان. اصل میں اسلام حدیث ہے, اسلام قرآن نہیں ہے. قرآن تو جو باتیں کرتا ہے وہ اس کا تو مذہب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے کوئی بھی قرآن کی باتوں والا. اور جب یہ مانا جائے کہ قرآن اصل میں اللہ کی ایک مکمل کتاب ہے اور وہ اللہ نے انسانوں کے سمجھنے کے لیے آسان بنائی ہے, تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر حدیث کی گنجائش قرآن کے مطابق تو پیدا نہیں ہوتی نا. تو اب حدیث کا ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث تاریخ نہیں ہے, اور تاریخی طور پہ حدیث کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. کسی بھی چیز کے اوپر فلاں بن ڈھمکان نے فلاں کو سنایا, یہ لگا دینے سے کوئی بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے, کیونکہ انسانوں کی گواہی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ
پھر حدیث کی ویلیو کیا ہے؟ حدیث کی ویلیو وہی ہے کہ اسلام اصل میں حدیث ہے، حدیثوں ہی سے اسلام نکلتا ہے، اور جو اسلام آج مسلمان پریکٹس کرتے ہیں وہ اصل میں حدیث ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ اصل میں ان میں شاید کچھ رمق تھوڑی بہت موجود ہو جو کہ اصل باتیں ان کے قلم بند کرنے سے 200-250 سال پہلے کی گئی تھی، ان کی شاید کوئی چھوٹی موٹی رمق موجود ہو، مگر یہ کہا جا سکتا کہ 99% ہو سکتا کہ ان میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ واقعی حقیقتاً اس بات کی ترجمانی کرتی ہے رسول اللہ کے وقت میں موجود تھی یا کہی گئی تھی۔ تاریخ کا ایک المیہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے 4 صدی عیسوی میں وہ موجود تھا، اور وہ 1 صدی عیسوی کے بارے میں ایک تاریخی کتاب لکھتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، تاریخ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کو وہ نہیں بتا رہا جو کہ 1 صدی عیسوی کے اصل حالات و واقعات تھے، وہ آپ کو وہ بتا رہا ہے جو 4 صدی عیسوی کے لوگ مانتے تھے کہ 1 صدی عیسوی میں ایسا ہوا ہے۔ یہی معاملہ بخاری کے ساتھ ہے، یہی معاملہ مسلم کے ساتھ ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، ٹھیک ہے، سنن نسائی، سب کے ساتھ یہی مسئلہ، ان سب کو یہی مسائل لاحق ہیں، کیونکہ وہ سب کی سب رسول اللہ کے دور سے کم از کم، بخاری جو ہے کم از کم 200 تقریباً 200 سال بعد لکھی گئی ہے دعوے کے مطابق۔ اگر اس کے نسخے کو دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ سے تقریباً 600 سال بعد پہلا مکمل نسخہ میں ملتا ہے، اور تقریباً رسول اللہ سے 400 سال بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے پارچمنٹس ادھر ادھر ملتے ہیں جو کہ بخاری کے بارے میں ثابت کرتے ہیں کہ بخاری شاید موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات نہیں ہے کہ اب آپ خود یہ بھی سوچیں گے کہ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابہ نے حدیثیں کیوں نہیں لکھی اور حدیثوں کے صحیفے انہوں نے کیوں نہیں بنائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کیونکہ رسول اللہ کو جانتے تھے انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ملی، یہ اپالوجسٹ کا کلیم غامدی کا یا انجینئر کا یا کسی بھی اور تیسرے کا ہو سکتا ہے، مگر مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو بھی بتا دوں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی آتے ہیں اس کی طرف تھوڑی دیر میں، پہلے ذرا تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مین مسئلہ کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو حدیثیں نہیں لکھی، ٹھیک ہے۔ 2 صدی ہجری کے اندر بھی حدیثیں لکھنے کا اتنا کوئی خاص نظام نہیں تھا، اور کچھ لوگوں سے حدیث کی کتابیں منسوب کی جاتی ہیں کہ انہوں نے لکھی تھی، کسی نے 70 حدیثیں ڈالی تھی اپنی میں، کسی نے 80 حدیثیں ڈالی تھی، کسی نے 100 ڈالی تھی، کسی نے 200، اتنا بڑا کوئی بھی کارپس کسی کے پاس بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان حدیث کی کتابوں کے اندر جو موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان پہ ایک اور بھی بات ہے کہ ان میں سندیں موجود نہیں تھی، جیسے کہ موطا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سندیں موجود اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح بخاری میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جس میں سندیں ملنی شروع ہوتی ہیں کتاب مسلمانوں کی وہ سیرت ہے، سیرت رسول ابن ہشام کی جو ہے لکھی ہوئی اس کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر وہ یہ دیتا ہے اور پھر آگے وہی اپنایا جاتا ہے بخاری میں اور مسلم میں اور سب چیزوں پہ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اسلام کی کتابوں میں کبھی بھی سندوں کا مسئلہ نہیں تھا، اور علم رجال یا سندوں کا جو مسئلہ ہے وہ تقریباً 150 سے 200 سال بعد جا کے آپ کو نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ کی باتیں مشہور تھی مگر کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فلانے نے فلانے سے سنی تو فلانے نے فلانے سے سنی۔ تو اس بات سے ہمیں صاف پتہ لگتا ہے کہ جو حدیثیں اور جو باتیں رسول اللہ کی زندگی سے متعلق لکھ رہے تھے اور جب وہ ان کے ساتھ سندیں چپکا رہے تھے تو وہ ساتھ اتھارٹی چپکا رہے تھے کہ بھائی یہ میں اپنے سے نہیں بنا رہا یا میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنی، یہ فلانے نے فلانے سے کہی تھی تو فلانے نے فلانے سے کہی تھی تو اس کے بعد ہم تک پہنچی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو بھی کنفرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی دنیا جو شروع کی تھی وہ اس کے بارے میں آپ کو چند باتیں آپ کے گوش گزار کروا دیتا ہوں۔ رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد ادھر ادھر اسلامی سلطنت میں حدیثوں کے سکول ابھرنا شروع ہوتے ہیں، جن میں کوفہ ہے، جن میں دمشق ہے، جن میں مکہ مدینہ میں بھی ایسے سکولز موجود رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ مکہ مدینہ میں بعد ازاں آئے ہیں، پہلے دوسرے شہروں میں شروع ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دمشق، بصرہ، ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ جو ہے دمشق ہو گیا، مصر کے شہر ہو گئے، کوفہ ہو گیا، یہ شہر زیادہ پرومیننٹ تھے۔ اس کے علاوہ ٹیسفون یعنی مدائن ہو گیا، وہاں پہ یہ زیادہ موجود تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حدیث کی کتابیں جو شروع میں لکھنی شروع کی بخاری نے،
وہ پرشین امپائر، پرشین انفلوئنس کے اندر بخارا کا تھا یہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور فارسی زبان اس کی مین زبان تھی، اور وہاں سے مطلب یہ آگے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں گیم ہو کیا رہی تھی۔ حدیثوں کے سکول ادھر ادھر کھل رہے تھے، اور پھر اپنی امپورٹنس اور اپنی بات کو اتھارٹی دینے کے لیے آہستہ آہستہ انہوں نے علم الرجال اور جو سندوں کا مسئلہ ہے وہ شروع کیا، تاکہ وہ اپنی اپنی بات کے اوپر وزن ڈال سکیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب تک بخاری کا وقت قلم بند کرنے کا آیا، اسلامی تاریخ کے مطابق ہے یہ سب باتیں، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ ہسٹری سے کچھ کنفرم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کوئی نہ ادھر مجھے بعد میں کہے گا جی آپ کیا اس پہ بلیو کرتے ہیں، میں کیا بلیو کرتا ہوں وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ سی بات ہے۔ میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ثبوت ملتے نہیں ہیں میں کچھ نہیں مانتا، اور یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ثبوت ان سب باتوں میں سے کسی کا بھی نہیں ملتا اصل میں۔ تو اب حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر حدیث کیوں نہیں لکھی گئی اس وقت تک، اگر کچھ حدیثوں کے سکول بھی موجود تھے، فقہ کے اسلام کے سکول موجود تھے جہاں پہ حدیثوں پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ارلی آن 100 سال بعد یا 150 سال بعد کتابیں کیوں نہیں بنا لی؟ اس کی ایک بڑی آسان سی بات ہے، اس کا مسئلہ وہی ہے جو قرآن کا مسئلہ تھا۔ اگر آپ قرآن کے سب سے پرانے نسخے دیکھیں تو ان میں آپ کو نقطے تک لگے ہوئے نظر نہیں آتے۔ I'm sorry، عراب تو دور کی بات ہے، زیر زبر پیش شد تو بہت دور کی بات ہے بھائی، ان کے اوپر ہمیں نقطے تک نظر نہیں لکھے ہوئے آتے، مگر قرآن کیونکہ ایک اورل ٹرانسمیشن تھا اور لوگوں کو وہ یاد تھا، تو لوگ نقطے اور عراب کے بغیر بھی لکھے ہوئے فارم کو ایٹ لیسٹ پڑھ سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے کہ کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کو ویسے ہی یاد تھا، ٹھیک ہے۔ مگر حدیث کا یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی، اگر آپ اسلام کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں سب کو چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی ملے ٹلے ہیں سب کے سب، بھائی عربی زبان حضرت محمد سے جو وقت منسوب کیا جاتا ہے اس کے 150 سال بعد تک ایک کمزور رسم الخط رکھتی تھی، جس میں نہ نقطے تھے، نہ شدیں، نہ عراب تھے، نہ کوئی شد تھا، نہ کوئی لکھنے کے طور طریقے تھے، اور رسول اللہ کی وفات سے تقریباً 125 سے 200 سال بعد جا کے ہمیں پہلی ایسی کتابیں ملتی ہیں عربی زبان میں جو کہ اسکالرلی یا کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے کیونکہ عربی زبان اتنی ناقص تھی اس ٹائم، اس کا رسم الخط، کہ اس میں کوئی سلیس کتاب لکھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک تو ہوتی ہے نا پوئٹری، دوسری ہوتی ہے جو ایک ریٹن ٹیکسٹ ہے، جیسے کہ آج اردو میں انگریزی میں کتابیں لکھی جاتی ہیں جس کے اندر ایک چیز کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، جس میں ایک اسکالر اپنے آئیڈیاز کو بیان کرتا ہے کہ وہ کیا تھے، یا کوئی کہانی کو ناول لکھا جاتا ہے۔ عربی میں یہ قابلیت ہی نہیں تھی رسول اللہ کی وفات سے اگلے 150 سال تک کہ ایسا ہو سکے، اس لیے آپ کو کوئی بھی اسکالرلی ورک عربی میں نہیں ملتا، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کا کوئی حل مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے یہ سمجھیں کہ رسول اللہ کے وقت پہ جو بھی مذہب تھا وہ اصل میں اس اسلام سے یکسر مختلف تھا جو اسلام آباد میں حدیثوں اور عباسیوں کے دور میں آیا، ٹھیک ہے۔ عربی زبان کی ریئل ڈیولپمنٹ کا کام عبد الملک بن مروان کے وقت پہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 92 ہجری میں آتا ہے، اور عربی کا جو کام وہ شروع کرتا ہے وہ بھی کوئی اچھے طریقے سے وہ شروع نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے وقت گزرتا جاتا ہے، مگر عباسیوں کا جب دور آتا ہے تو پھر پراپرلی عربی زبان کی ترویج ہوتی ہے، اس کا رسم الخط جو ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک زبان کا رسم الخط سٹیبل ہونے کی بھی بات ہے نا، کیونکہ جب زبان کا رسم الخط پراپرلی نہیں بنا ہوتا نا، تو ایک شہر والے کچھ اور لکھ رہے ہوں گے، دوسرے والے کچھ اور لکھ رہے ہوں گے، ایک اسکالرلی سینٹر یا جو ایک مونیسٹری ہے وہ کچھ اور لکھ رہی ہوتی ہے، دوسری کچھ اور لکھ رہی ہوتی ہے، اور کیونکہ ان کا آپس میں بھی تک اجماع نہیں ہوا ہوتا کہ رسم الخط اصل میں ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنفیوژن اس وجہ سے بھی چھائی رہتی ہے۔ تو حدیثیں 250 سال بعد آنے کی مین وجہوں میں سے ایک وجہ مین یہ بھی ہے کہ عربی میں اس طرح کی کتابیں لکھی نہیں جا سکتی تھی جن میں حالات و واقعات بتائے جا سکیں، کیونکہ رسم الخط ابھی تک جوان ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ جوان ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ لکھا جاتا ہے،
اور جب آس پاس حدیثیں لکھنے والے بہت سارے آ گئے تو ان میں سے چند نے سوچا کہ میں یہ علم و رجال اور اسماء کا نالج اور سندوں کا نالج بھی اس میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں، خود سے انوینٹ کروں یا نہ کروں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، کیا یا نہیں کیا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ امکان اس بات کا ضرور ہے۔ تو آخر کار پھر جب حدیثیں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے لکھی جاتی ہیں تو ان کے اوپر پھر سندیں چپکائی جاتی ہیں۔ سندیں چپکانے سے صرف ایک کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک اتھارٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو مانیں گے جو اس اتھارٹی کو آلریڈی مانتے ہیں کہ ہاں بھائی بخاری کے پاس اتنی قابلیت تھی کہ وہ یہ جان سکتا تھا کہ واقعی یہ حدیث حضرت عائشہ کے ذریعے کہی گئی، کیونکہ بخاری کے پاس یہ پتہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری میں جو حدیث حضرت عائشہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہی تھی یا انہوں نے سنا تھا رسول اللہ کو یا ان سے ہوئی تھی بات، ان کے سامنے وہ واقعہ ہوا تھا، بخاری کے پاس یہ ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ واقعی عائشہ کے ساتھ یہ سامنے ہی واقعہ ہوا تھا یا علی نے یہ بات رسول اللہ سے سنی تھی، کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف اس نے ایک چین آف ٹرانسمیشن لگا دی ہے جو کہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، صرف ثابت کرتی نہیں ہے کہ واقعی کس نے یہ بات سنی تھی اور کس نے پہنچائی، صرف کوشش کرتی ہے، کیونکہ بخاری بھی اس طرح ہی اس وقت کا شخص نہیں ہے جس طرح آپ نہیں ہیں اور میں نہیں، میں بھی نہیں ہوں، میں بھی 7ویں صدی عیسوی کے مکہ مدینے میں موجود نہیں تھا، رسول اللہ کو میں نے بھی نہیں دیکھا اور بخاری نے بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ بات کو سوچنا پڑے گا کہ بخاری کی بات کو میری بات کے اوپر پریسیڈنس کیسے دی جا سکتی ہے، کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم سے کچھ زیادہ معلوم تھا اس وقت کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ سوال ہے۔ تو بخاری نے کہاں سے سیکھا کہ رسول اللہ کون تھے یا کون تھے؟ ظاہری بات ہے اس نے بھی انسانوں سے سیکھا نا، اس کے استاد تھے سارے جو بھی تھے، ٹھیک ہے، مگر اس کے استاد وغیرہ جو تھے وہ کتنی حقیقت جانتے تھے کتنی نہیں، یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے، اور یہی اصل کوسچن ہے، کیونکہ آج کی ہسٹری میں جو بھی بات سائنس جب ہسٹری کو ایک سائنس کے طور پہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے تو ایک ہی بات ہے کہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی بات وہ سچ ہے جھوٹ ماننا ہے اسے سائنٹیفک ہسٹوریکل میتھڈ کے تھرو پرکھ کے ماننا پڑے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 99.9999% حدیث کے کارپس کے پاس آرکیولوجیکل ثبوت یا کنٹمپریری ہسٹری کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ کیا بکری نے واقعی رسول اللہ کے آیت رجم کھائی تھی یا نہیں، ہم یہ نہیں جانتے۔ کیا بنو قریظہ کا واقعہ ہوا تھا کہ نہیں، حضرت محمد نے کیا ہجرت سے واپسی پہ غار ثور میں جو ہے وہ ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں قیام فرمایا تھا یا نہیں، یہ سب باتیں کہیں سے ثابت ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جو بخاری یا سیرت ان باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اتنی لیٹ ہیں کہ 2 صدیوں سے زیادہ وہ لیٹ ہیں۔ تو کیا ان کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بخاری اور ابن ہشام تک پہنچنے کے درمیان میں کسی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ان باتوں میں جو کہ بخاری اور ہشام سمجھ رہے ہیں؟ کیا بخاری اور ہشام پہ خود بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو کہ بہت ہی چبھتے ہوئے سوالات ہیں، اور ان سوالات کی ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ ایک ایمان پہ بیس ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی حدیثوں کے سکول کوفے میں، مکے میں، مدینے میں، دمشق میں، مدائن میں شروع کیے تھے وہ سچے لوگ تھے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب عدالت میں کوئی شخص گواہی دینے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کے سند سنا دے کہ جی میں نے فلانے نے مجھے یہ بتایا تھا تو فلانے نے مجھے یہ بتایا تھا تو فلانے نے بتایا تھا تو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ سارے لوگ سچے تھے، ان میں سے کوئی نے بھی مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے جھوٹ نہیں بولا۔ جج ادھر ہی پکڑ لے گا، کہے گا الو کے پٹھے تو نے تو دیکھا نہیں ہے، تو کس فلانے ڈھمکانے کی بات کر رہا ہے۔ یہی مسئلہ حدیث کا بھی ہے کہ سنی سنائی باتیں ہیں یہ ساری، یہ اخبار وہ والی اخبار نہیں ہے جو آج کے وقت کی، یہ اخبار وہ ہے جو سنی سنائی ہے، گپستان ریڈیو۔ بیچ والے نے کس نے جھوٹ بول دیا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اور واقعی یہ کوئی ایسی بات تھی بھی کہ نہیں یہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو حدیث جس پہ اسلام کا پورا مینار کھڑا ہے، اصل میں وہ مینار ہوا میں ہی کھڑا ہے، حقیقتاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ آرکیولوجی اور کنٹمپریری ہسٹری سے
بہت کم ایسی باتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں جو کہ سچ ثابت ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آرکیولوجی کے حساب سے ثبوت ان باتوں کے خلاف ملتے ہیں بجائے ان کے حق میں. تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ حدیث جو ہے وہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سچ ہے جس میں. ایک تو اسلام میں حدیث کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ اسلام مکمل ہو گیا تھا. اور اگر اسلام مکمل تھا تو یہ حدیث مکمل اسلام میں بعد میں کیسے شامل ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو اسلام کا نظریہ پیش کرتا ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے جو آج مسلمان مانتے ہیں. اور وہ اسلام جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور جو اسلام آج مسلمان مانتے ہیں وہ حدیثوں پہ ہی بیس ہے. تو اصل میں حدیث اسلام ہے، قرآن اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پہ آپ کو غور کرنے کی دعوت ہے. جرأت تحقیق کیجئے، ہمت کیجئے، سوچئے، اور ان سوالات کے اوپر اپنے دماغ کو جھنجھوڑیے اور خود سوچنے کی کوشش کیجئے کہ کیسے ایک ایسے کارپس پہ، ایک ایسے لٹریچر پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے جو کہ جن واقعات اور حالات کو بتاتا ہے وہ ان سے 200 سال دور ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آج ایک کتاب لکھنا شروع کر دوں اور میں لکھ رہا ہوں جی بہادر شاہ ظفر کے زندگی کے قصے، اور میں نے بہادر شاہ ظفر سے کبھی ملا بھی نہیں ہوں، اور مجھے ادھر ادھر کے لوگوں نے جو بتایا وہ میں اٹھ کے لکھ لوں. ٹھیک ہے. اور بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی نہ ہو. بہادر شاہ ظفر کے بارے میں تو بے شمار آرکیولوجیکل ایویڈنس ہمیں پتہ ہے، اس کی قبر کدھر ہے. انگریزوں نے اس کے بارے میں بے شمار باتیں لکھ رکھی ہیں، جنہوں نے اسے محکوم بنایا تھا اس ٹائم، اس بیچارے کو. وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، مگر حدیثوں کے بارے میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ نے غور کرنا ہے. اپنے ذہن میں ان سوالوں کو لائیں. آپ مجھ سے آگے بھی اس بارے میں سیٹرڈے کو لائیو سٹریم میں بات کر سکتے ہیں. جو کچھ میرے نالج میں ہوگا میں اس کے مطابق آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ جوابات ہیں میرے لیے تو وہ بھی ضرور آئیے گا، بتائیے گا کہ حدیثوں پہ اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے. آج وہ وقت ہے کہ انجینئر مرزا اور بہت سارے لوگوں کا ٹوٹل مقدمہ ہی حدیث پہ ہے. ٹھیک ہے. کیریئر ہی پورا حدیث پہ ہے. کئی ملحدوں کا کیریئر پورا حدیث پہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو کوئی بات نہیں آتی. ایک حدیث نکال کے اس کے اوپر 4 منٹ تبرہ کر لیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ان کو، ایکس مسلمس کو. ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہے، بس حدیث ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور حدیث کی حقیقت کیا ہے وہ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے جو سوال رکھے ہیں، اگر آپ اپنا دماغ تھوڑا سا استعمال کریں گے تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور چھوڑیے گا تاکہ چینل کی حوصلہ افزائی ہو اور یوٹیوب کے الگوریدم کو پتہ چلے کہ لوگ واقعی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں دلچسپی رکھ رہے ہیں. جب اس کو یہ پتہ لگے گا تو وہ ایسے لوگوں کو بھی یہ ویڈیو بھیجے گی یوٹیوب جنہوں نے آج تک اس چینل کی ویڈیوز نہیں دیکھی، اور وہ بھی اس سے روشناس ہو جائیں گے. تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے لوگوں کو چینل سے روشناس کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں ملوں گا. آداب.